बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी इनायत और उसकी ख़ास मेहरबानी से आज हम इमाम अबू अब्दुर्रहमान सुल्लमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब अल-फ़र्क़ बैन इल्म तरीक़ा व शरीआ, जिसका उर्दू तर्जमा मैंने बनाम मारिफत शरीयत व तरीक़त किया है। इमाम अबू अब्दुर्रहमान सुल्लमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस रिसाले को हमने तर्जमा किया है और अब इसको हम पढ़ने भी जा रहे हैं। इसका हम दर्स देंगे तफ़सीली इंशाअल्लाह ताला। किताब के मुसन्निफ़ बहुत ही अज़ीम तरीन सूफ़ी, अज़ीम तरीन मुहद्दिस गुज़रे हैं और 350 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 412 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपकी मशहूर तरीन किताब है तबक़ातुस सूफ़िया, उसी से आपकी शोहरत हुई है। आपने तसव्वुफ़ पर बहुत सारे रसाइल लिखे हैं। उन रसाइल में एक अहम तरीन रिसाला ये है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रिसाला अगरचे कि बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसको समझने के लिए वक्त दरकार है, क्योंकि इसमें एक एक जुमला ऐसा है जिसको एक एक पैराग्राफ में समझाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपने जो मरकज़ी मौजू इख्तियार फरमाया है, यानी पूरी बात घूम घाम के जहाँ जाती है, हम उसको बोलते सेंट्रल पॉइंट या मरकज़ी मौजू। वो ये है कि आप इसमें बताना चाहते हैं कि शरीयत और तरीक़त में क्या फ़र्क है। आपके किसी शागिर्द ने आपसे पूछा कि आप मुझे शरीयत और तरीक़त में फ़र्क बताएं। आमतौर पे लोग इसी तरह समझते हैं कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, हकीकत अलग है। तो जब उनसे उनके शागिर्द ने पूछा तो इमाम सुल्लमी ने ये रिसाला पूरे का पूरा लिख दिया और फरमाया कि तुमने मुझसे इस रिसाले के बारे में पूछा, इस फ़र्क के बारे में पूछा था, तो उसका जवाब ये है। तो इमाम सुल्लमी का ये रिसाला हमने मखतूते की मदद से भी इसको पढ़ा है। इसी तरह ये एक मजल्ले में भी एक तहक़ीक़ के साथ शाये हुआ है, अलहदा से कोई किताब या रिसाला इसका शाये नहीं हुआ है। इसी तरह इमाम सुल्लमी की और भी किताबें हैं या फिर उनके रसाइल कह लीजिए, रसाइल हैं जिन पर काम करने की मुझे सआदत मिली है और इसका टाइटल पेज आपके सामने है जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप के चैनल पर भी मैं इसको शेयर कर दूँगी आपके साथ, आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दार ख़ज़ाइनुल इरफ़ान हैदराबाद दक्कन से शाये होगा और इसकी हम अब बाज़ाब्ता क़िराअत को शुरू करते हैं। इमाम सुल्लमी के बारे में चंद बातें और भी अगर आप जान लें तो ये ज़रूरी है कि इमाम सुल्लमी निशापुर के हैं या फिर नीसापुर के हैं और आपने इमाम हाकिम और साहिब हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम इस्फ़हानी और साहिब सुनन दारक़ुतनी और दीगर बड़े-बड़े अइम्मा से हदीस शरीफ हासिल की है आपने, इक्तिसाब फ़ैज़ किया है। ये जो नाम है ना, ये कोई छोटे नाम नहीं है। इनसे हमारे ख़ास ताल्लुक़ात भी आप देखिए, इमाम अबू नुऐम का भी नाम आ गया। हमने सबसे पहले जिस अर्बईन पे काम किया है, तर्जमा किया है, अर्बाईन सूफ़िया, वो इमाम अबू नुऐम की किताब है। इंशाअल्लाह ताला उसका भी दर्स होगा। इसको भी हमने सबसे पहले काम किया था, इस पे भी दर्स नहीं हो सका। आपने क्या किया, 40 नहीं बल्कि 60 अहादीस मुबारका जमा की, जिसमें सूफिया के उसूल को जमा किया है। तो इमाम अबू नुऐम इस्फ़हानी हैं, हिलियतुल औलिया से जो मशहूर हुए हैं, उनके भी आप शागिर्द हैं। इमाम दारक़ुतनी के शागिर्द हैं और साहिब मुस्तदरक यानी इमाम हाकिम के भी आप शागिर्द हैं। और एक अहम तरीन बात, इमाम कुशैरी, जिनका नाम सुनते ही रिसाले कुशैरिया ज़हन में आता है, जो अहले इल्म है वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अब जान लें कि सूफिया में बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा नाम है रिसाले कुशैरिया। तो इसमें आपने तसव्वुफ़ की बड़ी तफ़सीली तारीफ़ें की है, तसव्वुफ़ की अक़साम बयान की है, सूफिया की बातें की है। तो इमाम कुशैरी इमाम सुल्लमी के मशहूर व मारूफ़ तलामिज़ा में से है। इसी तरह इमाम बैहक़ी भी आपके शागिर्दों में शुमार होते हैं। इमाम सुल्लमी ने
50 سال سے زائد عرصے تک درس حدیث دیا اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ آپ دیکھیے جس بھی فیلڈ میں علماء کام کرتے تھے، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، جو بھی ہو، اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ تدریس جاری رہتی تھی ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ قلم بھی ان کا جاری رہتا تھا۔ تو آپ 50 سال تک درس حدیث دیتے تھے، بڑے پائے کے محدث تھے، اور ساتھ میں آپ اپنے قلم کو مصروف رکھتے تھے۔ آپ کی کئی کتابیں ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ اگر ہم امام ذہبی کے مطابق دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ 300 کتابیں ہیں اور رسائل ہیں جو صرف علم حدیث میں امام سلمی نے تصنیف فرمائے ہیں، اور 700 سے زائد کتابیں اور رسائل علم تصوف میں آپ نے تالیف کی ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں اور کثرت کے ساتھ آپ نے تصنیف کی ہے، تالیف کی ہے۔ دیکھیں یہ زمانے میں بھی آپ کی بہت ساری تصنیفات مخطوطے سے نکل کر مطبوعہ کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کی کتابوں میں الاربعین فی الحدیث بھی ہے جو تصوف میں ہے، اور الفرق بین الشریعہ والحقیقہ وہ ہے جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مقدمہ فی التصوف بھی آپ نے لکھا، عیوب النفس پر بھی آپ نے ایک کتاب لکھی، پھر صوفیہ کی غلطیوں پر رسالہ فی غلطات الصوفیہ کے نام سے، پھر سنن الصوفیہ لکھا، محن الصوفیہ لکھا، آداب التعازی لکھا، اسی طرح سماع کے بارے میں بھی آپ نے لکھا، درجات المعاملات نامی کتاب لکھی، کتاب الفتوہ آپ نے کی، اور یہ فتوہ جو ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا ہے الحمدللہ۔ زہد پر آپ نے رسالہ لکھا، آداب الصوفیہ پہ لکھا آپ نے، آداب الصحبہ اور حسن العشرہ پہ لکھا۔ اچھا، آداب الصحبہ پہ امام سلمی نے بھی لکھا، اسی طرح اسی نام سے تقریباً امام قشیری نے بھی لکھا، اور اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ وہ جو کتاب ہے آداب الصوفیہ یا آداب المریدین، وہ آپ تمام کے لیے ضروری کتاب ہے۔ یہ جو ہم پڑھیں یہ تھوڑی سی باریک ہے، اس کو میں سمجھاؤں گی آپ سمجھ سکیں گے، لیکن امام قشیری کی جو ہے تھوڑی سہل ہے، اس سے تھوڑی سی وہ آسان ہے، اور اس کو میں نے تھوڑے حاشیے وغیرہ بھی اس پہ چڑھا دیے ہیں۔ آپ لوگ اس کو اگر پڑھیں گے تو بحیثیت مرید کے، بحیثیت سالک کے، کس طرح سے آپ کو نبھانا ہے بندگی کو اور دیگر معاملات کو، انسانوں کے ساتھ، خالق کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ چیز آپ کو وہ کتاب سکھائے گی۔ لیکن یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے بیسکس کو کلیئر کرنے والی ہے۔ آپ کے دماغ میں جو یہ باتیں ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے، یہ آخر تصوف ہے کیا، یہ چیز آپ کو اس کتاب سے کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی وبه توفیقی سألت وفقك الله للرشاد عن الفرق بين علم الحقيقة وعلم الشريعة أو هما واحد أم اثنان وهل يخالف علم الشريعة علم الحقيقة أم لا، وأنا مبين لك بقدر وسعي وطاقتي طرفا من ذلك بعد أن أستعين الله تعالى وأستوفقه في ذلك وفي جميع أموري وهو الموفق للصواب۔ قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے طالب، اے مرید، تم نے مجھ سے علم شریعت اور علم حقیقت یا علم طریقت کے درمیان فرق بتانے کو کہا کہ آیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہیں۔ عنوان جو ہے الفرق بین الطریقہ ہے اور شریعہ ہے، لیکن نیچے جو بات آ رہی ہے وہاں پہ حقیقت اور شریعت کی آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے علم شریعت اور علم حقیقت کے درمیان فرق بتانے کو کہا کہ آیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہیں۔ پھر دعا دیتے ہیں اپنے شاگرد کو اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں رشد و ہدایت کی توفیق دے۔ اور تم نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا علم شریعت علم حقیقت کے منافی ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا علم شریعت علم طریقت کے منافی ہے، یعنی اس کے مخالف ہے یا ٹکراتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس سلسلے میں اپنی طاقت اور استطاعت سے تمہاری رہنمائی کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب ہوں، اور اس جواب میں اور میرے تمام معاملات میں اس سے توفیق کا طلبگار ہوں، اور وہی بہترین مددگار ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب کتاب شروع کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو آسان کرے،
میرے کام کو سہل کرے، کام کی تکمیل فرمائے، اور جو طالب علم ہے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ جو دعا ہے ان پوچھنے والوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، چونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے بھی دل میں سوالات تھے، اس کو آپ واضح فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس آیت مبارکہ کو تحریر فرماتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، یعنی 69، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے جد و جہد کی، مجاہدہ کیا، ہم انہیں ضرور ہمارے راستوں پر چلائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پہلے یاد دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، ضرور بضرور ہم ان کو راستے دکھائیں گے۔ ایک تو وعدہ ہو رہا ہے کہ ضرور ہم دکھائیں گے، اور پھر تاکید بھی ہو رہی ہے لام کے ذریعے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، صرف نہدینہم بھی وہی معنی دیتا، لیکن لام آ گیا تو ضرور بضرور کا معنی ہو گیا، تاکید ہو گئی۔ کیا دکھائیں گے؟ ایک راستہ نہیں، کئی راستے، فرمایا سبولن، کئی راستے ہم دکھا دیں گے، جو راستہ آسان دکھتا ہے اس پہ سے چل کے آ جاؤ، کیونکہ تم نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، کوشش کی ہے، تمہارے لیے راستے کھول دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہم کھولیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی شان کے ساتھ فرما رہا ہے۔ بادشاہی کی جو شان ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کو کہیں دکھتی ہے، کہیں ربوبیت کی شان دکھتی ہے، کہیں بندے کا اللہ ولی ہے نا وہ ولایت کی شان دکھتی ہے۔ تو کبھی فرماتا ہے کہ میں، کبھی فرماتا ہے ہم، کبھی فرماتا ہے کہ اللہ، کبھی فرماتا ہے رحمان۔ اپنے آپ کو الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے کوششیں کی، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے جنہوں نے محنتیں کی، فرمایا کہ ضرور ہم ان کو راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کو یاد رکھ کے چلیے۔ آپ کے دل میں جو لگن ہے، آپ کے دل میں جو تڑپ ہے، اور جو چاہ رہے ہیں کہ میرے سامنے دین واضح ہو جائے، اللہ کا دین کلیئر ہو جائے، میں دین کو سیکھ لوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، جس طرح دین کو سکھایا ہے، اس طرح میں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو، میں نیکی جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کر سکوں۔ تو یہ جو جذبے ہیں نا، اس سے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمت دینے والی آیت ہے۔ یہ آیت آپ نے پہلے فرما دی، اور صوفیہ کے نزدیک یہ آیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں پہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ علم شریعت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ پوری کتاب ختم ہونے تک آپ کو یہی دکھے گا، ایک ایک لائن کی ڈیفینیشن ہے، بس تعریفیں ہیں، تعریفیں ہیں، تعریفیں ہیں۔ آپ بیان کا انداز دیکھیے، فصاحت دیکھیے، اور کس طرح کھل کے آسانی سے آپ بیان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وعلم الشریعت علم المجاہدہ وعلم الحقیقت علم الہدایہ وَلَنْ يَصِلَ إِلَى حَقِيقَةِ الْهِدَايَةِ أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الطَّوْقِ فِي الْمُجَاهَدَةِ كَذَلِكَ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بن يحيى يقول سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول قال سهل بن عبد الله من ظن أنه يصل ببذل الجهد فمتعنن ومن ظن أنه يصل بغير بذل الجهد فمتمني۔ آپ فرماتے ہیں علم شریعت علم مجاہدہ ہے، علم شریعت علم مجاہدہ ہے، یعنی یہاں کوشش کرنا ہے آپ کو، اور علم حقیقت علم ہدایت ہے۔ دو چیزیں الگ الگ بتا دی، شریعت میں مجاہدہ کرنا ہے، اور حقیقت جو ہے یہ آپ کو ہدایت دینے والی ہے۔ اب اس کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہدایت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ مجاہدہ مکمل نہ کر لے۔ یعنی اسٹیپ 1 مجاہدہ ہے، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے ہدایت۔ یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو جو رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے، یہ مجاہدہ ہے اس کا، اور اس کے ذریعے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، درجات کی بلندی ہو رہی ہے، اس کو ہدایت فرما رہے ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ذریعے یا دیگر عبادات کے ذریعے سے بندے کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جو ثواب حاصل ہوتا ہے، جو درجات کی بلندی ہوتی ہے، وہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجاہدے سے گزر کے، کوشش کر کے، جسم کو حرکت دے کے ہی آپ روح کے کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر نماز کے آپ کو طریقت ملنے والی نہیں ہے، بغیر روزے کے آپ تصوف کو پا نہیں سکتے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر حج کے آپ صوفی نہیں بن سکتے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے مجاہدہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ صحیح ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کوئی شخص ہدایت کی اصل تک، ہدایت کی روح تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ مجاہدہ مکمل نہ کر لے۔ پھر کہتے ہیں، اب دیکھیے صوفیہ کرام نے یہ جو علم مدون فرمایا ہے تصوف کا، اس میں بھی انہوں نے روایت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل کی بات وہ بولتے تھے، دل میں جو آیا بول دیا، نہیں، حدیث شریف کو جس امانت سے انہوں نے پہنچایا ہے۔ میں نے بتایا کہ امام سلمی امام دار قطنی کے شاگرد ہیں، اور امام حاکم کے شاگرد ہیں، امام ابو نعیم کے شاگرد ہیں۔ تو روایت حدیث کی جو ان کو عادت تھی، وہ چیز کو یہاں پر بھی انہوں نے اپلائی کیا۔ فرماتے ہیں، اب ایک قول ذکر کر رہے ہیں سہل بن عبداللہ تستری کا رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی روایت بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اسی قسم کی بات سنی ہے حسین بن یحییٰ سے، وہ کہتے ہیں میں نے جعفر بن محمد بن نصیر سے سنا۔ وہ کس سے سنے؟ وہ کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ نے فرمایا، یہ بہت بڑے صوفی ہے، کیا فرمایا؟ جس نے یہ گمان کیا کہ وہ مجاہدے کے ذریعے پہنچ جائے گا، واصل باللہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو پالے گا، تو وہ مستغنی ہے یا پھر وہ متعنی ہے۔ الگ الگ الفاظ ہیں، میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گی، پہلے یہ عبارت مکمل کرتے ہیں۔ اور جو یہ گمان کرے کہ وہ بغیر جد و جہد کے پہنچ جائے گا، اس کو وصل مل جائے گا، تو وہ تمنا کرنے والا ہے۔ اب اس میں دو قسم کے لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ پہلی بات اس شخص کی جو مجاہدے کر رہا ہے، نمازیں ہیں، رات بھر نوافل ہے، تہجد ہے، دن کے روزے ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ یہ مجاہدہ مجھے پہنچانے والا ہے اللہ تک۔ یعنی دوسرا جو فیکٹر ہے اس کی جانب اس کی توجہ نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ پہنچانے والا ہے، اصل یہ اس کو دیکھنا ضروری ہے، یعنی اس کی روح کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے مجاہدے کے ساتھ ساتھ۔ اگر یہاں پہ جسم کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے، اپنے آپ کو جھکا رہا ہے اللہ کے آگے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، تو اس کا دل بھی جھکنا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی صرف ظاہری عبادات کر کے، مجاہدہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ واصل باللہ ہو جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا، تو وہ اپنے آپ کو تھکا رہا ہے بس۔ ہاں، اب دوسرا وہ ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی بغیر کسی جد و جہد کے سمجھ رہا ہے کہ نہیں میرے کو اللہ تعالیٰ مل جائے گا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، نہ تو فرائض ہے، نہ نوافل ہے، نہ اضافی عبادتیں ہیں، نہ خدمت خلق ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ اوراد و وظائف ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا، تو فرمایا ایسا شخص بھی بیوقوف ہے، یہ تمنا کرنے والا ہے۔ پہلا تو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ شخص کیا ہے؟ صرف تمنا کر رہا ہے۔ اب کرنا کیا ہے پھر؟ کرنا یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، مجاہدہ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے لو بھی لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، محض اس کے فضل سے میں اللہ تک پہنچوں گا، اور اپنے کام میں کوئی کمی نہ لائے۔ اچھا، اس قول کے حاشیے میں نے یہ لکھا کہ حقائق التفسیر میں سورہ انفال کی آیت کے تحت اس قول کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حلیت الاولیاء میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب اس قول کو نقل فرمایا گیا ہے، اور ابو نعیم اصفہانی نے اس قول میں تھوڑا سا اضافہ بھی کیا ہے، من ظن انه يصل ببذل الجهد فمتعنن ومن ظن انه يصل بغیر بذل المجهود فمتمنی ومتعلم يتعلم الحقیقة يوصله الله الى الحق الى الہدایہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ صرف محنت کر کے
پہنچ جائے گا تو وہ تو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ بغیر کسی محنت کے پہنچ جائے گا تو وہ تمنا کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک ایسا شخص ہے جو سیکھتا ہے چیزوں کو، ایک ایک چیز کو سیکھتا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے قرب پانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت جنید کہ جو سیکھتا ہے وہ سیکھنے والا حقیقت کو سیکھنے والا ہو تو یہ حقیقت کا سیکھنا اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا، یا اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے، اس تعلیم کے ذریعے اس کو ہدایت تک پہنچا دے گا۔ اچھا، یہی قول سیر و اعلام النبلاء میں ابو سعید الخزار سے بھی منسوب ہے، کچھ اختلاف کے ساتھ۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں مشکل لگے، لیکن اتنی زیادہ مثالیں دے کر آپ سمجھا رہے ہیں کہ چند صفحے پڑھنے کے بعد آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ وَيَعْلَمُ حقیقتاً ان اللہ تعالی یوصلہ الی الہدایۃ لا جہدہ۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری کا قول تو بیان کر دیے، نہ صرف محنت کر کے اس پہ یقین کرنا ہے، نہ محنت نہیں کر کے اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا یہ کہتے بیٹھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا آدمی کو یہ حقیقی طور پر جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو ہدایت دینے والا ہے، اس کی محنت نہیں، اس کی محنت اس کو پہنچانے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے جو اس کو پہنچاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب کسی کو اعتراض ہو سکتا پھر انہیں مجاہدہ کر رہا اس کا کیا ہے؟ بغیر مجاہدے والا تو نہیں پہنچ رہا۔ اب یہ جو مجاہدہ کر رہا، بڑی ریاضتیں کر رہا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دیگر جتنے اعمال اس کے پیر نے اس کو بتائے ہیں وہ کر رہا ہے، بندوں کی خدمت پہ لگا ہوا ہے، خانخواہ کی خدمت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا، ایک جماعت اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے، نماز کو اپنے اپنے اوقات پہ پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اپنی زبان کو روکے ہوئے ہے، صوفیہ نے جتنی چیزیں بتائی ہیں اس پہ عمل پیرا ہے، تو کوئی یہ بول سکتا کہ اگر یہ سب کام سے نہیں پہنچ رہا تو پھر یہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ چیز کو کلیئر کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ ہدایت تک پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی محنت نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے اس کو، لیکن یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ مجاہدہ جو ہے نا یہ ہدایت کی علامت ہے اور اس کے آثار میں سے، یعنی بندے کو جب توفیق مل جاتی ہے کام کرنے کی، نہیں نماز اتنی پابندی کر رہا ہے، یہ پہلے نہیں کرتا تھا اب کر رہا ہے، مطلب کیا ہوا؟ یہ علامت ہے، یہ سائن ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، اب وہ بندہ اللہ کے قریب ہونے والا، پہلے کوئی ورد نہیں کرتا تھا اب اس کا ورد مقرر ہے، پاؤ پارا ضرور پڑھتا ہے قرآن مجید سے، ایک رکوع ضرور پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے، یہ سب جتنے اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اذکار کرتا ہے، دل کی صفائی کے کام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مجاہدہ کر رہا ہے، قولی ہو یا فعلی ہو، زبان سے کر رہا، دل سے کر رہا یا جسم سے، فرمایا یہ مجاہدہ جو ہے اس ہدایت کے آثار میں سے ہے، اس کے علامات میں سے ہے، سائنز میں سے۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں آپ؟ دلیل میں فرماتے ہیں لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل میسر لما خلق له۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ آدمی کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اب یہ کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے یہ جاننے میں زندگی کا ایک حصہ نکل جاتا، بعض لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں، بعض لوگ دیر سے سمجھ لیتے۔ اپنے اندر یہ چیز ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سا کام ہے جو لوگوں کو تو مشکل دکھ رہا ہے لیکن آپ سے بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے بھلائی کا کام ہے، اچھا کام، لیکن آپ یوں میں کر دیتے، چٹکیوں میں کر دیتے، آسانی سے کرتے۔ کیوں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کل میسر، ہر شخص کے لیے آسان کر دیا گیا ہے وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کو
امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں صحیح میں ذکر فرمایا ہے، امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند میں جلد 1 صفحہ 200 ہے، حدیث نمبر 19 ہے، صحیح بخاری شریف میں 7551 ہے، حدیث نمبر صحیح مسلم میں 2649 ہے، سنن ترمذی میں 3111 ہے۔ حقائق التفسیر میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، آل عمران آیت نمبر 191 میں، حلیۃ الاولیاء جلد 10 صفحہ 267۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اب ایک اور تعریف کرتے ہیں آپ، شریعت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وعلم الشریعت علم الآداب وعلم الحقیقت علم الاحوال ولن تفتح على العبد طریقة صحة الأحوال إلا بملازمة الآداب ألا ترى أن الله تعالى يقول فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ آیات کے ذریعے کس طرح سے یہ تصوف کو سمجھا رہے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں علم شریعت آداب کا علم ہے، ٹھیک ہے، علم شریعت جو ہے یہ آداب کا علم ہے، اور علم حقیقت احوال کا علم ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور بندے پر احوال کی درستگی کا راستہ اس وقت تک نہیں کھلتا ہے جب تک وہ آداب کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے۔ دو چیزیں بتائی، ایک آداب ہیں، دوسرے احوال ہیں۔ آداب ہر مسلمان پر ضروری ہے، جیسے ادب سے مراد آپ کا نماز پڑھنا ہے، ادب سے مراد آپ کا نماز کے لیے وضو کرنا ہے، ادب سے مراد آپ کا پاکی حاصل کرنا ہے، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ احکام شریعت کو دیکھیں، تمام احکام جو ہے نا اس کو آپ آداب کہہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ علم شریعت جو ہے یہ آداب ہے، اور علم حقیقت جو ہے نا یہ احوال ہے۔ یہ آپ کو نظر نہیں آتے، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ اب اس کی تفصیل میں ہم آگے جائیں گے، آپ کو اور چیزیں سمجھ میں آئیں گی، احوال کیا ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا اچھا لگ کے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب دونوں کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندے کو اس وقت تک احوال کی صحت معلوم نہیں ہوتی، یعنی جو حال اس پہ طاری ہو رہا نا یہ صحیح ہے غلط ہے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، بندہ کیا کر رہا، اس کو بولے اس کے پیر صاحب کہ آپ کو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، یا بولے کہ لا الہ الا اللہ آپ کو اتنے 1000 بار پڑھنا ہے۔ اب بندہ پڑھ رہا، اس پہ جو کیفیات آ رہی، اس کو کوئی خواب آ رہے تو اس میں دیوانہ ہو جا رہا، یہ سمجھ رہا کہ میں واصل باللہ ہو گیا، عارف باللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا۔ یہ کیفیت ہے، ابھی یہ حال میں نہیں پہنچا انہیں۔ صحت احوال کے لیے ایک لمبی ریاضت کی ضرورت ہوتی، اس کو لمبے مجاہدے کی ضرورت ہوتی۔ امام زروق فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور حضرت ابن عجیبہ نے، یہ تصوف کے بڑے بڑے نام ہیں، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض مرید ایک آدھ وظیفہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ میرے حالات بہت اچھے ہو گئے، میں فلاں ہو گیا، میں کچھ اور ہو گیا، تو یہ دھوکہ نہیں کھانا ہے اس سے۔ تو فرماتے ہیں کہ درستی، ان احوال کی جو درستگی ہے اس کا راستہ بندے پر اسی وقت کھلتا ہے جب وہ آداب کو پکڑ لیتا ہے، آداب اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ یعنی بندے پہ کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے، کسی قسم کا مکاشفہ ہو رہا، دل صاف ہو رہا، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ چیز کو وہ لازم پکڑ کے رکھے، جو وظیفہ پڑھا تھا پڑھتے رہے، نماز اپنے اوقات میں ادا ہوتی رہے، جتنے منہیات ہیں اس سے بچتا رہے، جتنی پاسبل نیکیاں ہیں وہ کرتا رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا رہے، جتنا ممکن ہو تقوی اختیار کرتا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک وہ آداب کی ملازمت کرے گا تو اس کو اس کے احوال درست ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو فرشتوں نے ندا دی اس حال میں
کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں. کتنا خطرناک استدلال ہے، کیسا استدلال ہے دیکھیے. کیا بتاتے ہیں اس میں حضرت کہ آداب کے بغیر آدمی احوال تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت زکریا کی مثال دی. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، ویسی حالت میں ان پر خصوصی عنایت ہوئی. تو یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ آداب کی ملازمت ہے. یہ نماز پڑھ رہے ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، مسجد میں ہے، محراب میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پورے آداب کو ملحوظ رکھے ہوئے ہیں. ویسے وقت میں ان پر ایک حال طاری ہوا. یعنی نماز پڑھنا تو سب دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری چیز میں یہ شریعت ہے اور یہی ادب ہے، آداب ہے، لیکن جو فرشتوں نے ان کو ندا دی یہ حال کی بات ہے. تو آپ نے ایک اسٹرانگ دلیل دی، بہت زبردست، کوئی اس کو نہیں توڑ سکتا. فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ آل عمران آیت نمبر 39 ہے. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. تو فرشتوں نے ان کو ندا دی اس حال میں، کیا حالت تھی ان کی؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلی فی المحراب. اس کے آگے کی آیت بھی پڑھ دیتی ہوں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کیا بشارت دی ان کو؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے گا یحییٰ کے ذریعے، جو سردار بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور شادی وہ کبھی نہیں کریں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے. یہ جو عظیم ترین بشارت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے نے آ کے جو آپ کو حضرت زکریا کو بشارت دی، یہ کس طرح ہوا تھا؟ فرمایا کہ وہ شریعت کے آداب کو ملحوظ رکھے ہوئے تھے، اس وقت ان پر یہ حالت طاری ہوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وَرُبَّمَا يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَى الْحَقَائِقِ بِغَيْرِ سُلُوكٍ وَلَا رِيَاضَةٍ وَلَا مُجَاهَدَةٍ وَلَكِنْ يَقَعُ فِيهِ اغْتِرَارَاتٌ فَطَرِيقُ الْمُجَاهَدَةِ أَتَمُّ وَأَسْلَمُ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ رُؤِيَ فِي يَدِ الْجُنَيْدِ صُبْحَةٌ فَقِيلَ لَهُ قال جعفر بن محمد الخلدي رأيت في يد الجنيد صبحة فقلت له أنت مع علو حالك وشرفك تأخذ بيدك صبحة؟ قال نعم سبب به وصلنا إلى ما وصلنا لا نتركه أبدا. ایک بہت اہم ترین بات بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سلوک، ریاضت اور مجاہدے کے بغیر حقائق تک پہنچ جاتا ہے، یا تو کسی بزرگ کی صحبت میں ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ کہ اس کو زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بندہ بڑا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. پھر آپ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے، بغیر ریاضت اور سلوک اور مجاہدے کے بندے کو وصول مل جاتا ہے، بندہ پہنچ جاتا ہے اللہ تک، لیکن اس کے جو راستے ہیں نا، راستے میں بہت دھوکے کھاتے ہوئے جاتا ہے، کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس کو تصوف معلوم ہی نہیں ہے، حقیقی تصوف نہیں معلوم ہے. تو فرمایا کہ یہ اگر بغیر ریاضت و مجاہدے کے اگر پہنچ جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ چیز اسے مختلف قسم کے دھوکوں میں ڈال دیتی ہے. لہٰذا مجاہدے کا راستہ ہی زیادہ بہتر ہے اور مناسب ہے اور سلامتی والا ہے. کسی کھائی میں جا کے نہیں گرے گا، راستہ بھٹک کے دوسری وادی میں نہیں جائے گا، سیدھا پہنچے گا جہاں پہنچنا ہے، اگر اس کے پاس پیر کامل ہے، اگر اس کے پاس شریعت کی اتباع ہے. پھر فرماتے ہیں اس کی دلیل کے طور پہ ساتھ میں آیت کی دلیل آ رہی ہے یا بزرگوں کے اقوال آ رہے ہیں. اب دیکھیے فرماتے ہیں حضرت جعفر بن محمد الخلدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی. یعنی جنید بغدادی بڑی چیز ہے، بہت سید الطائفہ ہیں، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ آپ کے قدموں میں. تو جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح، تو
ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بلند ترین مقام اور شرف اور بزرگی کے باوجود ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے. بگنر ہے، کوئی نیا نیا مرید ہے، کوئی طالب ہے، وہ تسبیح چلا رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے، آپ تسبیح کیوں رکھے؟ آپ تو بڑے مقام پہ فائز ہیں. تو انہوں نے جواب دیا، ہاں یہ جو ہے نا، یہ سیڑھی ہے، یہ بہترین سیڑھی ہے. ہم جہاں پہنچے ہیں اسی کی بدولت پہنچے ہیں، ہم اسے کبھی ترک نہیں کریں گے. فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ ذریعہ ہے، ذکر زبان سے ہو رہا، ذکر دل سے ہو رہا، لیکن یہ یاد دلانے والی ہے تسبیح. تو گویا یہ تسبیح ہی ہمیں اوپر لے جانے والی ہے. تو فرمایا کہ ہم جہاں پہنچے ہیں اسی تسبیح کے بدولت پہنچے، ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ترک نہیں کریں گے. اور بزرگوں نے یہ آداب بھی بیان فرمائے. امام قشیری کی جس کتاب کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو تسبیح ہے یہ تسبیح یاد دہانی کرانے والی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور تسبیح کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے، اس کے بھی احوال، اس کے بھی تمام انداز آپ نے سکھا دیے ہیں. یعنی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تسبیح چلا رہا مرید، یہ تو غیر اخلاقی بات ہو گئی. حتیٰ کہ نوافل بھی ان کے سامنے نہیں پڑھنا ہے. تو تسبیح کے بارے میں آپ نے یہ مثال پیش کی، حضرت جنید بغدادی کے قول کو پیش کیا. گویا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آداب ہے. آداب کو ہمیشہ پکڑ کے رہنا چاہیے، چاہے جنید بغدادی کے مرتبے تک پہنچ جا رہا آدمی، کس بھی مرتبے پہ پہنچ رہا ہو. جنید بغدادی جیسا بڑا آدمی اگر اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ اور رسائی ملی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو کسی اور کے بارے میں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، یہ جو تحقیق میں نے کی ہے یہ دو مخطوطات سے کی ہے، تو الگ الگ یہاں پہ عبارتیں ہیں. دو بھی طرح کی عبارتیں میں پڑھنے کی کوشش کر دیتی ہوں، کبھی کبھی پڑھ دیتی ہوں، کبھی چھوڑتی ہوں، تاکہ جو لوگ عربی بھی سمجھنے والے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے اس سے. تو جعفر بن محمد الخلدی جو ہے، ان کا نام ایک رسالے میں آیا ہے، ایک مخطوطے میں آیا ہے، ایک میں نہیں آیا ہے. جس میں نہیں آیا ہے اس میں یہ فرمایا، جیسا کہ روایت کی گئی ہے کہ جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح کو دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا، اس طرح کے کلمات آئے. پھر فرماتے ہیں، سمعت جدی اسماعیل بن نجید یقول، اصل كل خير الصبر تحت الامر والنهي. وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، العلم علمان، فعلم ثابت في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على عباده. آپ فرماتے ہیں میں نے، یعنی امام سلمی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے دادا حضرت اسماعیل بن نجید کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر بھلائی کی اصل امر و نہی کے ماتحت رہنے میں ہی ہے. امر و نہی کے ماتحت رہ کر صبر کرتے ہوئے ہی آدمی ہر خیر کی اصل کو پا لیتا ہے. پھر اس کی دلیل دیتے ہیں. اچھا، اس کا مفہوم کیا ہوا؟ مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے یعنی اوامر، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے یعنی نواہی، اوامر و نواہی، ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لینا اور صبر کرتے رہنا. یعنی صبر کا لفظ کیوں استعمال ہوا یہاں پہ؟ صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے روزہ رکھنا یہ جو ہے یہ اوامر میں آتا ہے، تو آدمی یہاں پہ تو صبر کرتا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، لیکن روزہ تھوڑی توڑتا، نہیں توڑتا، صبر کرتا ہے. اسی طرح سامنے اس کے حرام مال ہے، اس کے سامنے غلط راستے ہیں، اس کے سامنے ہر چیز میسر ہے جو ممنوع ہے، لیکن بندہ رکا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ چیز ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی بندہ اس سے رکا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اوامر و نواہی کے ماتحت رہتے ہوئے بندہ جب صبر کرتا رہتا ہے یعنی مطیع ہوتا ہے، تو اس کا جو یہ صبر کرنا ہے نا، یہی چیز اس کو
ہر بھلائی دلانے والی ہے، بغیر امر نہیں کہ بغیر شریعت کی اتباع کے کوئی خیر اس کو نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے اس طرح تو وہ دھوکے میں۔ اس کی تفسیر حضرت آگے بیان فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے دادا سے میں نے اس طرح سنا، وہ کہتے ہیں اصل کل خیر الصبر تحت الامر والنہی۔ اس طرح کے جو اخوال میں بیان کر رہی ہوں آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں تھوڑی بہت، یہ بہت اہم ترین اخوال ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا علم دو قسم کا ہے۔ کیا فرمایا؟ علم دو قسم کا ہے، پہلا علم وہ ہے جو دل میں جمع ہوا ہے، اور مصنف اپنی جانب سے اضافہ کرتے ہیں کہ اور یہی علم علم نافع ہے۔ پھر حدیث کی طرف آتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ اور ایک دوسرا علم ہے جو زبان پر ہے، اور یہی علم اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اپنے بندوں پر۔ پھر اور ایک مرتبہ میں ترجمہ کرتی ہوں تھوڑا سا سلیس، پھر اس کو سمجھاتی ہوں۔ فرمایا کہ علم دو طرح کا ہے، ایک وہ علم جو دل میں ثابت ہو جائے اور جم جائے، اور دوسرا علم وہ ہے جو زبان پر ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر حجت ہے۔ اور ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر دونوں کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان نہ تو تمنا کرنے کا نام ہے اور نہ ظاہری زیب و زینت اور حلیے کا نام ہے، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں ثابت ہو جائے، جم جائے، اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ والعلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فعلم القلب النافع وعلم اللسان حجت اللہ علی ابن آدم۔ اور ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں، پہلی والی حدیث سے ذرا قریب ہے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا، سنن دارمی کی حدیث ہے، علم کی دو قسمیں ہیں، پہلا وہ جو زبان پر ہے اور دوسرا وہ جو دل میں ہے۔ اور جو علم قلب ہے یعنی دل میں جو ہے وہ علم نافع ہے، اور جو زبان پہ ہے علم لسان وہ ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ لہٰذا علم لسان علم حجت ہوا اور علم باطن علم محجت ہوا۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہاں پہ آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا کہ دادا حضرت کا جو ان کے قول ہے کہ امر و نہیں کے ماتحت رہنا ہی ہر بھلائی کی جڑ ہے، ہر بھلائی یہیں سے ملتی ہے، تو اس کو پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے سمجھاتے ہیں۔ سنن دارمی میں بھی آئی ہے یہ حدیث پاک، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، اور طبقات المحدثین بھی اصبہان یہ کتاب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو دل میں ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان پر ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو علم کلام پڑھا رہی تھی، ٹھیک ہے، آپ لوگ پڑھ رہے تھے، تو ہم جس علم کے لیے محنت کر رہے تھے وہ علم کون سا تھا؟ زبان پہ تھا نا، میں زبان سے بول رہی تھی اس کو اور آپ اس کو سمجھ رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان علوم میں سے ہے جو علوم لسانیہ ہیں، زبان پہ ہے یہ، لیکن اس کے جو معنی ہم سمجھ رہے تھے نا، دل میں توحید کے، رسالت کے اور دیگر معنی و مفاہیم کو سمجھ رہے تھے، یہ علم قلب ہوا، اور وہی علم نفع دینے والا ہے۔ یعنی ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہم نے جو پڑھا، جتنی باتیں ہم نے اس میں جانی، رسولوں کے بارے میں جانا، قیامت کے بارے میں جانا، اور آخرت کے بارے میں جانا، جتنی چیزیں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کیسا ایمان رکھنا ہے، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن عقائد سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کتنا احتیاط کرنا ہے، یہ علوم لسانیہ تھے۔ لیکن جو مفاہیم ہمارے دل میں بیٹھے اور اترے وہ علم قلب ہے، اور وہی ہمیں نفع دینے والا ہے۔ اسی طرح اور ایک مثال، آپ نے وضو کا طریقہ سیکھا، وضو کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا،
تو آپ نے ایک ایسا علم حاصل کیا جو علم لسانی ہے اور علم آداب ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو سیکھے بغیر آپ دوسرے آگے کے مرتبوں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو علم تھا، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ آپ نے سیکھا، علم شریعت تھا، یہ لسانی علم ہوا۔ اور فرماتے ہیں یہ جو ظاہری علم ہے نا، یہی علم اللہ تعالیٰ کی حجت رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے قیامت کے دن جو پوچھے گا نا، اسی علم کے بارے میں پوچھے گا، یعنی تم نے یہ سیکھا تھا، اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، یہ کتاب میں نازل فرما دیا گیا تھا، یہ رسولوں کے ذریعے تمہیں سکھا دیا گیا تھا، تو اللہ کی حجت ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، حجت ثابت ہو گئی، یعنی رسول آ گئے، کتاب نازل ہو گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل فرما دی، اس کی دین مکمل فرما دیا۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ اب جتنے علوم ہیں، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، سب چیزیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے بندوں پر۔ یعنی کل کے دن بندہ اگر کہے کہ میں تو نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، کتاب آئی ہے، تو یہ تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ رسول آئے، کتابیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو زبانی علم ہے نا، یہی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر یا ابن آدم پر حجت ہوگی۔ اور دوسرے علم کے بارے میں فرمایا کہ ایک علم وہ ہے جو دل میں ثابت ہے، اور اس علم کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم ہے جو نفع دینے والا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زبانی علم تو رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عالم بھی کہلاتے ہیں، زبانی علم زبردست ہے ان کے پاس، لیکن اندر سے منافقت ہے، کفر سے قربت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبیاں بھی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا باتیں بولتے ہیں، اپنے آپ کو مگر بہت بڑا مسلمان بتاتے ہیں، بہت بڑا عالم بتاتے ہیں۔ تو یہ جو زبانی علم ہے یہ حجت ہے، لیکن دل کا جو علم ہے، علم قلب ہے، وہ زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور ایک حدیث آپ نے ذکر کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 29738۔ کیا فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایمان نہ تو تمنا کرنے کا نام ہے اور نہ تحلی کا نام ہے، یعنی زیب و زینت اختیار کرنے کا، لیکن ایمان یہ ہے کہ بات دل میں اتر جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے، دو باتیں بھی ایک ساتھ ہوں۔ یعنی آدمی صرف جبہ کبا ڈالا ہوا ہے تو اس کو بولیں گے تحلی، ہمیشہ امامہ پہنے ہوا ہے اور ایسا اپنا حلیہ وضاحتہ بنایا ہوا ہے جس سے دیکھ کے دکھ رہا کہ بہت ہی ایماندار ہے، تو فرمایا کہ یہ تحلی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور ایک ہے جو صرف تمنا کر رہا ہے، فرمایا کہ تمنا جو ہے یہ بھی ایمان نہیں ہے، یعنی میرے کو جنت میں جانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، نیک بننا ہے، صرف تمنا ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان نہ تو تمنا کرنے کا نام ہے، نہ تو ظاہری حلیے کا نام ہے، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے، دل میں ایسا جم جائے کہ پوری کائنات آپ کے پیچھے پڑ جائے، دل میں سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ جو حقیقت ثابت ہو گئی ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، وہ کوئی بھی چیز نہیں نکال سکتی۔ تو فرمایا کہ حدیث پاک کے کلمات ہیں، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں ثابت ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے، عمل تصدیق کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو ساتھ میں فرما دیا حضور نے، ایسا نہیں فرمایا کہ دل میں جو جم جائے وہی ایمان ہے، نہیں، دل میں جب ایمان جمتا ہے تو اس کی علامتیں ظاہری طور پہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے کوئی شخص نیا داخل اسلام ہوا، اس کے دل میں ایمان داخل ہوا، اس کی علامتیں کیا دکھیں گی؟ یہ دکھیں گی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ دکھیں گی کہ وہ اب روزہ بھی رہ رہا ہے، وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، وہ غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھا رہا ہے، وہ حرام مال کو نہیں چھو رہا ہے، پاکیزہ مال کماتا ہے، حلال رشتے رکھتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، حسد سے بچتا ہے، دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تصدیق کرتی ہیں کس کی؟ اس علم کی، اس ایمان کی جو دل میں ثابت ہوا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ ظاہری چیزوں کی بات چل رہی، پھر باطنی چیزوں کی بات چل رہی، ظاہری چیزوں کی بات چل رہی، پھر باطنی چیزوں کی بات چل رہی، ظاہری علم کی بات چل رہی، پھر باطنی علم کی بات چل رہی۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ باطن کے لیے ظاہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بولا کہ میں مسلمان ہو گیا، داخل اسلام ہو گیا، کلمہ پڑھ کے آ گیا، پھر نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کیا بولیں گے اس کو؟ کیسا مسلمان ہے؟ شراب پی رہا ہے، پھر دیکھے تو کلمہ پڑھ لیا، شراب بھی پی رہا، پھر زنا بھی کر رہا، وہ غلط تعلقات جتنے تھے وہ باقی ہے، پھر جوا بھی کھیل رہا، حرام مال بھی کما رہا، سود بھی کھا رہا، تو اس کا عمل تصدیق نہیں کر رہا، تو گویا کہ یہ صرف تمنا کرنے والا ہوا، یعنی مسلمان ہو کے میں جنت میں جاؤں گا یہ سمجھ رہا ہوں، لیکن جو تمنا بھی کر رہا اور ساتھ میں عمل بھی کر رہا، صرف خواہش نہیں کر رہا، دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہے تو یہ چیزیں اس کو آگے لے جانے والی ہے۔ سنن دارمی کی ایک حدیث پاک جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، تیسری حدیث، وہ پہلی والی حدیث سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دو قسم کا ہے، ایک ہے علم لسان، دوسرا ہے علم قلب۔ علم قلب جو ہے وہ نافع ہے، اور علم لسان جو ہے وہ ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ اب حضرت کی عبارت ہم پڑھیں گے، آپ فرماتے ہیں، فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علم اللسان علم الحجہ والعلم الثابت فی القلب علم المحجہ۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی، واضح فرما دی کہ جو علم لسان ہے وہ علم حجت ہے، اور جو دل میں ثابت علم ہے وہ علم محجت ہے۔ اب یہ حجت اور محجت کیا ہے؟ حجت سے ملتا جلتا لفظ یہاں پہ آپ لائے ہیں، اور بلاغت کے اعتبار سے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جناز بھی بول سکتے آپ اس کو، ایک جیسا لفظ ہے، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو زبانی علم ہے، علم شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ حجت والا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی حجت اس سے قائم ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ جو دل میں ثابت ہونے والا علم ہے یہ علم محجت ہے۔ محجت کا مطلب یہ ہے علم قلب ہے، بول سکتے آپ اس کو، محجت یعنی دل۔ اس کے بعد ایک اور قول ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد درس کو یہاں پہ روکیں گے۔ بہت مختصر ہے رسالہ، لیکن 4-5 کلاسز تو انشاءاللہ اس کی ہوں گی، اور اگلے دروس اور زیادہ آسان ہوں گے آپ کو۔ آج کا درس آپ دوبارہ سننے کی کوشش کریے، یوٹیوب پہ جائیے، سنیے درس کو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان کر دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وعلم الشریعۃ یعلمہ علماء الشریعہ من ارباب الظواہر، وعلم الحقیقہ يعلمه العلماء بالله وهو العلم المكنون، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم شرع کو علماء شریعت جانتے ہیں جو ارباب ظواہر ہیں، یعنی ظاہری طور پہ حکم لگانا ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ علم شریعت بتاتا ہے، اور یہ کام کون کرتے ہیں؟ علماء ظاہر کرتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، یعنی ان کی ذمہ داری کو آپ بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ علم ظاہر جو ہے اس کو علم شریعت جو ہے اس کو علماء شریعت جانتے ہیں جو ارباب ظواہر ہیں، یعنی ظاہری علم والے ہیں، اور علم حقیقت کو علماء باللہ جانتے ہیں، یعنی عارف باللہ جو ہوتے ہیں وہ علم حقیقت کو جانتے ہیں۔ اور فرمایا اور وہ علم مکنون ہے، یعنی حقیقت والے علماء جس علم کو جانتے ہیں نا، وہ علم مکنون ہے۔ مکنون کا مطلب ہے چھپا ہوا، ہر کوئی اس کو نہیں جان سکتا، کوئی خاص لوگ ہیں جن پر یہ علوم کھول دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا اس کی پھر دلیل دیا آپ نے، فرمایا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک علم ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک علم ایسا بھی ہے جو مکنون ہے، چھپا ہوا ہے، جسے علماء باللہ ہی جانتے ہیں۔ جب وہ اسے ظاہر کرتے ہیں تو وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں اور دھوکے میں ہیں۔
یہاں پہ بات کلیئر کر دی، حدیث شریف کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک علم ایسا ہے، علم کے اقسام جس طرح بیان کی گئی اوپر دیکھیے احادیث میں علم کی دو قسمیں بیان کی، ایک علم قلب ہے اور ایک علم لسان ہے، اسی علم قلب کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ فرمایا کہ ایک علم ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے، سب پہ ظاہر نہیں ہے۔ علم شریعت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، نماز کا طریقہ سب کو معلوم ہے، وضو کا طریقہ سب کو معلوم ہے، روزہ کیا ہے سب کو معلوم ہے، زکوٰۃ کیا ہے سب کو معلوم ہے، دیگر مثالیں آپ لے لیجئے، اسی طرح سمجھتے جائیے کہ ظاہری علوم سب کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ ایک علم ایسا بھی ہے جو مکنون ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو سوائے علماء کے، ان علماء کے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ اس علم کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں آئے ہوئے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی بچانے والا ہے، ہم ہی اللہ کے مقرب ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی سیدھے راستے پہ سمجھتے ہیں، اور جب اہل اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کرتے ہیں تو ان کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، نہ تو قرآن میں ہے یہ بات، نہ تو حدیث میں ہے، اس طرح کہہ کے ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ تصوف کی جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، کتنی آیتیں ہیں اور کتنی احادیث مبارکہ ہیں جو بطور دلیل ہم نے پڑھی ہیں، اور آپ علمی، آپ کا جو مرتبہ ہے امام سلمی کا، اس کا بھی اندازہ جتنا آپ لگا سکتے ہیں لگائیے اپنے اپنے لحاظ سے، کس طرح سے مشکل ترین چیز کو آپ آسان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک تقریباً نئی بحث تو ہم نہیں کہہ سکتے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ہم پڑھیں گے۔ آیت مبارکہ پہ میں پھر سے رکوں گی، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وَعْلَمْ أَنَّ لِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ حَقِيقَةً لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا الْمُتَحَقِّقُونَ وَمَنْ تَحَقَّقَ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ بِحَقَائِقِهِ أَوْصَلَهُ ذَلِكَ إِلَى حَقَائِقِ الْحَقِّ، فَإِذَا تَحَقَّقَ فِي حَقَائِقِ الْحَقِّ أَوْصَلَهُ ذَلِكَ إِلَى الْحَقِّ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات جان لو کہ علم شریعت کی حقیقت صرف متحققین، علم شریعت کی حقیقت تک صرف متحققین پہنچتے ہیں، یعنی ہمیں تو نماز دکھ رہی ہے، جتنے علماء ظاہر ہیں، جتنے عوام میں، سب کو نماز دکھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ظاہر کی اصل ہے اس تک پہنچنے والے صرف متحققین ہیں، یعنی خاص لوگ ہیں، اہل علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت نصیب فرمائی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات جان لو کہ علم شریعت کی حقیقت تک صرف اصحاب حقیقت ہی پہنچتے ہیں، متحققین پہنچتے ہیں، اور جو علم شریعت کو اس کے حقائق کے ساتھ جان لے، یعنی نماز کے رکوع کو جان رہا ہے، خشوع کو بھی اگر وہ جان لے، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی جان لے، تو فرمایا اور جو علم شریعت کو اس کے حقائق کے ساتھ جانے تو یہ معرفت انہیں اللہ تعالیٰ کے حقائق تک پہنچاتی ہے۔ نماز کے راز کو اگر آدمی جان رہا ہے، اگر روزے کی روح تک پہنچ رہا ہے، حلال و حرام کے کانسیپٹ کو باطنی اعتبار سے بھی اگر سمجھ رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو اس کا سمجھنا ہے، یہ جو اس کی معرفت ہے، یہ اسے حق تعالیٰ کے حقائق تک پہنچانے والی ہے، حق تعالیٰ کی معرفت نصیب کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا اور جب یہ چیز وہ حاصل کر لیتا ہے، جب وہ حق کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ تحقق اسے حق تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، پہلے شریعت کے اسرار کو جانتا ہے، اس کے بعد حق تعالیٰ کے بارے میں جاننا شروع کر دیتا ہے، پھر فرمایا حق تعالیٰ تک اسے رسائی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ضرور بضرور ہم ان کو ہمارے راستوں پر چلائیں گے۔ اسی لیے مجاہدہ علم شریعت ہے اور مجاہدے میں ہدایت علم حقیقت ہے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ آ کے ختم ہوئی کہ مجاہدہ جو ہے نا وہ شریعت ہے، آپ کا محنت کرنا، آپ کا نوافل فرائض سب ادا کرنا، محنتیں کرنا،
یہ علم مجاہدہ جو ہے یہ شریعت ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہدایت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے، معرفت نصیب ہو رہی ہے، راستے کھل رہے ہیں، اور مخلوق سے بندہ دور ہو رہا ہے۔ غیر ضروری کہ ان کے ساتھ نہ تو ٹھیٹھی ٹھاٹا کر سکتا ہے وہ، نہ تو غیر ضروری کہ وقت بتا سکتا ہے، اور اپنی زبان پر تالا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ مجاہدہ کرتا ہے، علم شریعت پر عمل کرتا ہے، فرمایا یہی مجاہدہ اسے علم حقیقت تک پہنچاتا ہے اور ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ کوشش کریے کہ آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں، دوبارہ سے سنیں، اور کتاب جب ملے گی آپ کو تو جب تو کتاب میں سے آپ پڑھیں گے۔ امام سلمی کا اور ایک رسالہ ہے بیان علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین۔ اگر آپ یہ کتاب کو سمجھ لیں گے اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو بھی سمجھنا آسان ہوگا، پھر اس کا بھی درس ہوگا انشاءاللہ، لیکن تھوڑا گیپ لے کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ میری ایک گزارش ہے کہ آپ دوبارہ سننے کے علاوہ اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو تصوف کو جاننا چاہتے ہیں، جن کے اندر یہ خواہش ہے کہ تصوف کو جانیں، یہ طریقت کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھیں اور اس راستے پر چلیں جس راستے پر اہل اللہ ہیں، اور آپ کھرے اور کھوٹے کا فرق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، امام سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خصوصی فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے، ہمارا شرح صدر فرمائے۔ والسلام علیکم